नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिल मुकर्रबीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन व क़ाला अल्लाहु तआला फ़िल मक़ामिल आख़िर व मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि जिसकी तौफ़ीक़ से हमें अपनी ज़िंदगियों में माह मुबारक रबीउल अव्वल एक दफ़ा फिर नसीब होने जा रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस माह की, इस महीने की, इस मुबारक अय्याम की, इन मुबारक रातों की फ़यूज़, बरक़ात, इनायात और ख़ैरात से हम सब की झोलियाँ वाफ़िर अंदाज़ में भर दे। आज का ये प्रोग्राम इस्तक़बाल रबीउल अव्वल के सिलसिला में मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल ग्रीस यूनान की तंजीम की तरफ से आप लोगों की खिदमत में पेश किया जा रहा है और इसमें अमीर तहरीक मिनहाजुल कुरान यूनान मोहतरम ग़ुलाम मुर्तज़ा क़ादरी साहब, सदर मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल यूनान मोहतरम अरसलान खुर्रम चीमा साहब, नाज़िम तहरीक मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल यूनान मोहतरम ग़ुलाम अब्बास मुस्तफ़वी साहब, दीगर फ़ोरम्स, झैली फ़ोरम्स और झैली मराकज़ के मुंतज़मीन, मुदर्रिसीन, असातिज़ा और मिनहाजुल कुरान यूनान के जुमला फ़ोरम्स, वीमन लीग, यूथ लीग, सिस्टर लीग्स, जुमला सदूर, नाज़मीन, वाबस्तगान और कारकुनान, आप सबको मेरी तरफ़ से और मैं भी आपके हाँ में हाँ मिला के हम सब की तरफ़ से अहले यूनान को, पूरे यूरोप को, पूरी दुनिया को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज़ मुबारक हो। और इस मुबारक के साथ एक दूसरी मुबारक के आज तहरीक मिनहाजुल कुरान का 40वां यौम तासीस भी है और मिनहाजुल कुरान ने और हज़रत शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी साहब ने मोहब्बत रसूल और इश्क़ रसूल और अदब रसूल पर मबनी ये जो आलमगीर तहरीक जिसकी बुनियाद रखी, आज इसको 40 साल हो गए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि तहरीक के प्लेटफॉर्म से जितने लोग वाबस्ता हैं, इसके जुमला फ़ोरम्स के साथ जितने लोग वाबस्ता हैं, इनकी मरकज़ी क़यादतें मुख्तलिफ़ पूरी दुनिया में, यूरोप में, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में जो लोग वाबस्ता हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, ख़ुसूसन बिलख़सूस कायदे तहरीक मिनहाजुल कुरान हज़रत शेखुल इस्लाम साहिबज़ादगान डॉक्टर हसन मुहिउद्दीन क़ादरी साहब, डॉक्टर हुसैन मुहिउद्दीन क़ादरी साहब और तमाम क़यादत, इन सब को भी हम मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनका साया तादेर मिनहाजुल कुरान के सर पर, उम्मत मुस्लिमा के सर पर कायम दायम रखे। आज के प्रोग्राम के हवाले से चूँकि इस्तक़बाल रबीउल अव्वल है और आगे रबीउल अव्वल के हवाले से इंशाअल्लाह आगे भी कई प्रोग्राम आप लोगों के साथ होते रहेंगे और आपसे इंटरेक्शन इंशाअल्लाह चलता रहेगा। आज के प्रोग्राम में जो मौजू जिस पर हम कुछ देर बातचीत करेंगे उसका आगाज़ मैं करने लगा हूँ। ये मेरे सामने इमाम अबू नुएम अस्फ़हानी रहमहुल्लाह ताला की किताब दलाइलुन नबुव्वा है और उसकी फ़सल अव्वल से कुछ इब्तदाई मुकदमा, इब्तदाई चीज़ बयान करके उसके बाद हम अपने मौजू को आगे चलाएँगे। और आज के मौजू का जो एक बुनियादी और असासी मज़मून है वो चूँकि इस्तक़बाल रबीउल अव्वल का है, रबीउल अव्वल शरीफ का इस्तक़बाल, तो मैं आपको आज की इस गुफ्तगू में ये बताऊँगा कि रबीउल अव्वल का इस्तक़बाल, पहले एक मुकदमा हम हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक के हवाले से बयान करके फिर हम इस पर आ जाएंगे कि रबीउल अव्वल का इस्तक़बाल या माह विलादत के इस्तक़बाल या यौम विलादत का इस्तक़बाल और शब विलादत का इस्तक़बाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसे किया था। बस इतने हिस्से पर आज हम बात करेंगे।
تاکہ بہت سارے اعتراضات جو میلاد پاک کے ضمن میں ہوتے ہیں، چراغاں لوگ کرتے ہیں اس پر اعتراض، کوئی جھنڈے لگاتا ہے اس پر اعتراض، کوئی محفلیں سجاتا ہے اس پر اعتراض، کوئی خوش ہو کے رنگ برنگے کپڑے پہنتا ہے اس پر اعتراض، کوئی اچھے کھانے بنا کے لوگوں میں تقسیم کرتا ہے اس پر اعتراض۔ تو آج انشاءاللہ یہ ساری تفصیلات کے ساتھ یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، پورے دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ اور امہات الکتب کے ریفرنسز کے ساتھ ہم بیان کریں گے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی شب آئی یا میلاد کا مہینہ آیا یا میلاد کا اور ولادت کا سال آیا تو اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کی خوشی سیلیبریٹ کی، اس کی خوشی کیسے منائی۔ آئیے پہلے امام ابو نعیم کی طرف، اور آپ مقدمے میں 2 آیتیں اور 2 آیتوں کے 2 مختصر آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ آپ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اور اس آیت کی تفسیر میں، اس آیت کی تشریح میں اور اس آیت کی توضیح میں، یعنی تفسیر القرآن بالقرآن کے نظم پر امام ابو نعیم دوسری آیت لائے ہیں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور اللہ پاک کی یہ شان نہیں کہ اے لوگو تمہیں عذاب دے جب کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تم میں موجود ہوں۔ پہلی آیت میں 3 چیزیں بیان ہوئی ہیں، جو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اس میں جو 3 چیزیں بیان ہوئی ہیں سامعین اکرام وہ نوٹ فرما لیں۔ پہلی چیز یہ بیان ہوئی ہے وما ارسلناک، جو پہلی شان بیان ہوئی ہے وہ ہے شان رسالت، ارسل یرسل سے، ارسل ہم نے بھیجا۔ رسول کا لغوی مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو بھیجا جائے، بھیجا ہوا، اور رسول کا اصطلاحی مطلب جس کو اللہ مبعوث فرما دے۔ تو یہاں پہلا حصہ جو بیان کر رہا ہے، پہلا نقطہ وہ کیا ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما ارسلناک، نہیں بھیجا آپ کو مگر ہم نے، یعنی اللہ نے بھیجا۔ تو اتنا حصہ بیان کر کے پہلی بات تو فوراً ہمیں یہ سمجھا دی کہ اس محبوب مکرم کو اور اس ہستی کو کوئی عام ہستی نہ سمجھنا، بلکہ یہ وہ ہستی ہے جو میری، جو خالق کائنات ہے، میری طرف سے بھیجی ہوئی ہے، میں نے اس کو بھیجا ہے، یعنی یہ میرا نائب اور میرے نمائندے کے طور پہ تمہارے پاس آئے ہیں۔ یعنی ان کا کہا ایسا ہی ہے جیسا کہ میرا کہا، ان کا منع کیا ہوا ایسا ہی ہے جیسا کہ میرا منع کیا ہوا، ان سے محبت ایسے ہی ہے جیسے مجھ سے محبت، اور ان کی نافرمانی ایسے ہی ہے جیسے کہ میری نافرمانی۔ تو پہلا حصہ یہ بیان کیا کہ وما ارسلناک، اور ہم نے نہیں بھیجا، تو شان رسالت کا بیان تھا ارسلنا کے ضمن میں۔ دوسرا بیان کیا شان رحمت کا، الا رحمت، شان رحمت کا بیان کہ ہم نے جو بھیجا وہ سراپا رحمت تھا، سر سے پیر تک رحمت تھا، رحمت کے تقاضے آگے آ جائیں گے۔ اور تیسرا بیان یہ فرمایا رحمت للعالمین، یعنی اب یہ عالمین اوپر والے دونوں حصوں کی بھی وضاحت کر رہا ہے کہ ہم نے جو رسول بھیجا وہ بھی کسی ایک گلی، کسی ایک محلے، کسی ایک تہذیب، کسی ایک تمدن، کسی ایک شہر، کسی ایک ملک کے لیے نہیں بھیجا، اور جو اس کو رحمت بنایا وہ بھی کسی ایک طبقے، کسی ایک انسان، کسی ایک ملک یا کسی ایک معاشرے کے لیے نہیں بنایا، بلکہ یہ رسول بھی پوری کائنات کا اور تمام عالموں کا ہے۔ اور امام سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ فرماتے ہیں 18,000 عالم اللہ نے خلق کیے، واللہ عالم اصل اللہ نے کتنے خلق کیے، لیکن 18,000 کی روایت موجود ہے۔ تو گویا جتنے عالم اللہ نے خلق فرمائے ان تمام عالموں کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت بھی ہے، اور ان تمام عالموں کے لیے آپ ہی کی ذات منبع چشم و ہدایت بھی ہے۔ اس کے ساتھ دوسری آیت جو اس کی تفصیل میں لائے وہ بڑی شاندار ہے۔ وہ بنیادی طور پہ جو اس پہلی آیت کا درمیان کا لفظ ہے رحمت، اس کی توضیح میں یہ دوسری آیت امام ابو نعیم لائے ہیں، اور اس کی توضیح میں وہ فرماتے ہیں کہ حضور رحمت کیسے ہیں، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، رحمت ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں عذاب نازل نہیں فرماتا۔ یعنی رحمت کے تقاضے جو اگر قرآن مجید کی روشنی میں دیکھے جائیں تو رحمت کے 3 تقاضے ہمارے سامنے آتے ہیں۔
پہلا تقاضا یہ آتا ہے رفع عذاب، جو کہ قرآن مجید کی اس آیت سے واضح ہے کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ کسی صورت تم کو عذاب دینے والا نہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پہلا جو رحمت کا جو فیض انسانیت کو میسر آیا وہ یہ تھا کہ رفع عذاب، اس پر سے عذاب اٹھا لیا گیا. اس سے قبل کیا تھا؟ امتوں کتابیں اٹھا لیں، بھری پڑی ہیں، تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں کتابیں، اور اس کے اندر کیا ہے کہ ایک شخص پچھلی امتوں میں گناہ کرتا، اس کے چہرے پر گناہ لکھا جاتا. کوئی گناہ کرتا، ان کے چہرے بگڑ جاتے. گناہ کرتے، رات کو صبح اٹھتے تو ان کے گھروں کے باہر دستاویز لکھی ہوتی کہ اس شخص نے رات کو یہ گناہ کیا ہے. چہرے بگڑ جاتے، بندر بن جاتے، سور بن جاتے. یہ کیسے ہوتا؟ یہ اس لیے ہوتا کہ جو گناہ کرتا اس کا عذاب اس پر مسلط ہو جاتا. اب بھی وہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس سے بڑھ کے شاید ہو رہا ہو، لیکن کسی پر گناہ کے بدلے میں یوں عذاب بیکان مسلط نہیں ہوتا، بلکہ اللہ نے اس تمام عذاب کو رفع کر رکھا ہے، ابھی اٹھا کے رکھا ہے. کیوں اٹھا کے رکھا ہے؟ اس لیے اٹھا کے رکھا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر ہمارے درمیان موجود ہیں، اس وقت تک اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجے گا. من حیث الکل اجتماعی عذاب نہیں آ سکتا. اور اگر کچھ لوگ یہاں اعتراض کریں کہ یہ صرف حضور کی وفات سے پہلے تک، وفات مبارکہ سے پہلے تک کی بات تھی، تو کیا وفات وصال مبارک کو کتنے سال ہو گئے؟ 1300 سال سے زائد ہو گیا. تو کیا اب کوئی عذاب آیا کسی پر؟ من حیث الکل پوری امت تباہ ہو گئی ہو، جس طرح بستیاں الٹ جاتی تھیں، جس طرح آپ نے دیکھا پہاڑ ٹکرا جاتے تھے اور درمیان کی وادیاں برباد ہو جاتی تھیں، ایسا اس کے بعد بھی نہیں آیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اب بھی ہم میں. تو اس کا تعلق حیات ظاہری کے ساتھ نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے ساتھ ہے. اب جو رفع عذاب ہے کہ عذاب اللہ نے اٹھا لیا، اس کی خواتین و حضرات دو صورتیں ہیں کہ پہلی صورت عذاب اٹھا لیا، عذاب دنیاوی اٹھا لیا، جس کا بھی میں نے بیان کیا کہ دنیا میں گناہوں پر عذاب ہوتا تھا، اس وقت گناہوں پر اس طرح سے فوری عذاب نازل نہیں ہوتا. تو رسول اللہ کی شان رحیمیت کے صدقے پہلا حصہ یہ ملا اس کے فیض کا کہ اللہ نے وہ جو عذاب فوری آتا تھا، عذاب دنیاوی اٹھا لیا. رحمت کا دوسرا حصہ وہ یہ ملا کہ عذاب اخروی بھی اللہ تعالیٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور آپ کی رحیمیت کے صدقے میں اٹھا لے گا. اس کی کیا صورت ہے؟ اس کی صورت یہ ہوگی، اور اس کی بھی دو صورتیں. ایک صورت تو یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، ہر کوئی کفر میں، گمراہی میں، بت پرستی میں، شرک میں مبتلا تھا، اور جو بھی اس حالت میں مرتا وہ یقیناً جہنم میں جاتا اور ساری عمر اور ابدی خسارے میں چلا جاتا، ہمیشہ جہنم میں رہتا. تو آپ کی شان رحیمیت سے جو پہلا رفع عذاب ہوا، اخروی کی بات کر رہا ہوں، دنیاوی ہو چکا، اخروی جو رفع عذاب ہوا وہ کیا ہوا؟ وہ یہ ہوا کہ جہنم سے امان مل گئی، اور رسول اللہ کی آمد کے بعد آپ پر ایمان لا کے ہم جنت میں داخل ہونے کے قابل بن گئے. یعنی ہر مومن جنت میں جائے گا. تو جب جنت میں داخل ہونے کے قابل بن گئے اور کفر سے بچ گئے رسول اللہ پر ایمان لا کر، تو یہ رفع عذاب کی ایک اولین صورت تھی جو اخروی زندگی کے ساتھ مشروط ہے. اسی طرح رفع عذاب کی اخروی زندگی میں ایک دوسری صورت ہے، اور اس کو شفاعت کہتے ہیں. یعنی ایسا ہوگا کہ جب اعمال تل رہے ہوں گے، جنتی جنت میں، دوست کی دوزخ میں، تو جن مسلمان مومنین کے اعمال کم ہوں گے، برائیاں زیادہ ہوں گی، نیکیاں کم ہوں گی، وہ اپنے گناہوں کی سزا کے لیے تھوڑے وقت کے لیے جہنم میں ڈالے جائیں گے. اور یہ ترمذی بہت ساری حدیث کی کتب میں یہ بالکل کتاب الشفاء میں حدیثیں موجود ہیں. حضور شیخ الاسلام نے عقیدہ شفاعت میں ان تمام احادیث کو جمع کر کے اس کی تخریج کر دی ہے. اس کا خلاصہ میں بتا دیتا ہوں. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب مومن جہنم میں چلے جائیں گے مسلمان اپنے گناہوں کی وجہ سے، جن کی نیکیاں کم اور گناہ بڑھ جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا عرش سجا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے آگے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع راسک، اپنا سر انور، اپنا چہرہ انور اٹھائیے، سل تو عطا، وشفا تو شفا، سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا، شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول فرمائی جائے گی. تو جب یہ اللہ فرمائے گا تو حضور جواباً عرض کریں گے امتی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ جائیے اور جہنم میں ہر اس شخص کو نکال لیجئے جس کے دل میں ایک جو کے دانے کے برابر ایمان ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے
اور جس کے دل میں ایک جو کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو وہاں سے نکال کے واپس لائیں گے اور جنت میں ڈال دیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائیں گے۔ تو جب دوسری دفعہ سر بسجود ہوں گے تو اللہ پھر یہی فرمائے گا، ارفع راسک سل تؤتا وشفا تشفا، اپنا چہرہ انور سر اٹھائیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کیجئے آپ کو سنا جائے گا، شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ حضور فرمائیں گے یا باری تعالیٰ امتی امتی، اللہ فرمائے گا کہ جاؤ اور جس کے دل میں جو کے دانے کے نصف کے برابر ایمان ہے اس کو نکال کے لاؤ۔ دوسری دفعہ جائیں گے اور نصف جس کے دل میں جو کے دانے سے نصف کے برابر ایمان ہے حضور اس کو لے کر آ جائیں گے اور جہنم میں سے نجات دلا کے جنت میں داخل فرما دیں گے اور آ کے پھر سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ پھر وہی اللہ فرمائے گا کہ اے محبوب آپ چہرہ انور اٹھائیے، آپ سوال کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو حضور فرمائیں گے کہ باری تعالیٰ امتی امتی، اللہ فرمائے گا کہ اے محبوب اب جائیے اور جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہے اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے کر آئیے۔ حضور جائیں گے اور اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے کر آ جائیں گے۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد یہ تیسری دفعہ کر کے چوتھی دفعہ پھر اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائیں گے، اور وہ جب چوتھی دفعہ سر بسجود ہوں گے تو پھر اللہ فرمائے گا ارفع راسک سل تؤتا وشفا تشفا، شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول ہوگی۔ اے محبوب آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا باری تعالیٰ امتی امتی، تو اللہ تعالیٰ جلال میں آ جائے گا حضور کی امت کے ساتھ۔ حضور کی اس محبت، اس شفقت اور اس رحمت کو دیکھ کر، وما ارسلناک الا رحمۃ پیک کرے رحمت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات جلال میں آ جائے گی اور اللہ قسم اٹھائے گا کہ مجھے اپنی عزت کی قسم، اپنے جلال کی قسم، اے محبوب آپ جائیے اور جس نے ایک دفعہ جس نے دل سے اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے آئیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس شخص کو جس نے اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھا جہنم سے نکال کے جنت میں لے آئیں گے۔ اور جب آپ آ رہے ہوں گے تو داروغہ جہنم جس کا نام مالک ہوگا وہ کہے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی امت میں سے کچھ بھی جہنم کے لیے نہیں چھوڑا، یعنی یوں آپ سب کو نکال کے لے آئیں گے۔ یہ وہ شان رحمت ہے جس کا اظہار اخروی دنیا میں یعنی آخرت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت اور شان مغفرت کا اظہار جو آخری دور میں ہوگا، قیامت کے بعد ہوگا۔ تو تیسری صورت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحیم اور رحیمیت کی ہے، پہلی رفع عذاب میں نے بتا دیا، دنیاوی رفع عذاب، پھر بتا دیا اخروی رفع عذاب اور اخروی رفع عذاب کی دو صورتیں، اور تیسرا اعمال بد اور کفر و شرک کے انتقام میں تاخیر، یہ بھی اللہ کی رحمت کی ایک قسم ہے حضور کے صدقے جو امتوں پر رحمت ہے اور انسانیت پر رحمت ہے، اور اس کا حصہ کفار اور مشرکین اور ہر انسان کو مل رہا ہے، چاہے وہ اللہ کا منکر ہے، رسول کا منکر ہے، اس کو بھی رحمت کا حصہ مل رہا ہے، اور وہ اس طور پہ مل رہا ہے کہ اس کے کفر و شرک کے بدلے میں جو اس کو حساب ملنا تھا اللہ نے اس کو مؤخر کر دیا حضور کے صدقے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وما یعذبہم وانت فیہم۔ یہ ابتدائی بات میں نے یہاں سے عرض کر دی تاکہ آپ لوگوں کو یہ بات بالکل بصراحت سمجھ آ جائے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پوری صراحت کے ساتھ کس طرح سے امت کے لیے، اپنے امتیوں کے لیے سراپا رحمت ہے۔ اب ہم دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں، اور دوسرا حصہ ہے کہ جب ایسا رحیم، ایسا کریم نبی اور ایسی شان والا رسول آ رہا تھا تو یقیناً اللہ کا محبوب آ رہا تھا، تو اللہ نے اس محبوب کی آمد کی جو خوشیاں منائیں وہ بھی یقیناً اسی طرح کی شاندار ہوگی جس شاندار مرتبے کے ساتھ اور جس شاندار رتبے کے ساتھ اس رسول کو بھیجا جا رہا تھا۔ آئیے سیرہ الحلبیہ اس کی پہلی جلد میں اور خصائص الکبریٰ امام جلال الدین سیوطی، یہ میرے سامنے موجود ہے، اس کی پہلی جلد میں روایت کیا گیا کہ ولادت مبارکہ سے قبل اہل عرب کے جس ماحول میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، جب آپ کی ولادت ہونے والی تھی تو ولادت سے قبل عرب میں معاشی حالات بہت تنگ تھے، قحط سالی تھی، بارش نہیں تھی، فصلیں نہیں تھیں، ہر شے خشک تھی۔ اس دور میں تو سب کچھ باران رحمت پر چلتا تھا، خشک سالی تھی۔ تو خصائص الکبریٰ میں امام سیوطی نے فرمایا کہ جیسے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ عنہ آپ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک ودیت ہوا، منتقل ہوا،
اور تو اس سال کو جو اہل عرب تھے سنت الفتح، فتح کا سال کہتے ہیں، یعنی وہ فتح کا سال اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سال جب داخل ہوا جو حضور کی ولادت کا سال تھا، اس سے قبل جو قحط سالی تھی، اس سے قبل جو معاشی بدحالی تھی، اسرت تھی، تنگ دستی تھی، اللہ نے اپنے محبوب کی آمد کے صدقے اس تنگ دستی کو ختم کیا، اس قحط سالی کو ختم فرمایا اور اتنی برکت دی، اتنی بارش برسی کہ زمین بھی ہریالی ہو گئی، پھل بھی آئے اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو گیا۔ یہ پہلی صورت تھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی میلاد کی خوشی منا رہا تھا۔ اس کا حوالہ میں نے بتا دیا سیرہ الحلبیہ کی پہلی جلد میں اور خصائص الکبریٰ امام سیوطی علیہ رحمہ، انہوں نے اس کو بیان کیا۔ آگے چلیے، حضرت عمر بن قتیبہ سے مروی، حضرت عمر بن قتیبہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس حوالے سے بیان کرتے ہیں، اور وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں جو بہت بڑے عالم تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آمنہ کے ہاں ولادت باسعادت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، یعنی اب اللہ کی خوشی منانا دیکھیں کہ اللہ نے میلاد کی کیسے خوشی منائی، گویا کہ یہ اللہ کی سنت ہوئی۔ اللہ نے ملائکہ سے حکم دیا، ملائکہ کو فرمایا کہ جنتوں کے دروازوں کو کھول دو، یعنی جنت کے وہ دروازے جو مکفل تھے اللہ نے حکم دیا کہ ولادت مصطفیٰ کی خوشی میں کھول دیے جائیں، وہ کھول دیے۔ اور دوسرا کیا کیا کہ جس دن ولادت ہوئی اس دن اللہ نے سورج کو ایک نور کا حلہ پہنایا اور پورا کا پورا اس کو نور کا عظیم لباس پہنایا جس سے وہ اور چمک گیا۔ اور پھر اللہ نے دنیا بھر کی عورتوں کے لیے یہ مقدر کر دیا کہ جس سال میرا محبوب پیدا ہوا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں اس سال جو بھی عورت بچہ پیدا کرے گی وہ لڑکا پیدا کرے گی۔ یہ تین خصوصیات اللہ نے، یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے، یہ عنایات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے اپنے محبوب کے میلاد کی خوشی میں اور اظہار خوشی کے طور پہ کیا۔ ذرا غور کیجئے، ان میں سے کون سا ایسا کام ہے جو کسی بندے کے بس میں ہے؟ اس سے پہلے ہم نے قحط سالی کا ذکر کیا، تو کیا عرب اس سے پہلے نہیں چاہتے تھے کہ بارش آئے؟ چاہتے تھے، مگر بارشوں کا مالک وہ ہے، اس نے جب چاہا بارشیں برسا دی۔ جنتوں کے مکفل دروازے کھولنا کیا یہ کسی انسان کے بس کی بات ہے؟ سورج کو لباس پہنانا کیا کوئی انسان تصور کر سکتا ہے؟ دنیا بھر کی اس سال تمام عورتوں کو لڑکے پیدا کرنا، لڑکے دینا، بچوں کے جتنے بچے پیدا ہوئے وہ نرینہ اولاد لڑکے دینا، یہ کس کے ہاتھ میں؟ یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ گویا کہ یہ امر الہی تھا کہ ولادت مصطفیٰ اور یوم ولادت مصطفیٰ اور سن ولادت مصطفیٰ کی خوشی کو سیلیبریٹ کر کے ایک سنت اور ایک طریقہ قائم کر دیا جائے۔ آگے چلیے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں، اب یہ جو عمر بن عمیر کی روایت میں نے بیان کی یہ سیرہ الحلبیہ کے اندر آئی ہے۔ اس کے بعد آگے چلیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے پورا سال اللہ تعالیٰ کی پے در پے مختلف انداز میں اللہ کی رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کی فضل کے نزول اور فضل کے ظہور کے مختلف صورتیں اور مختلف شکلیں نظر آتی رہیں۔ اس کی ایک شکل میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ، حضرت آمنہ خود بیان فرماتی ہیں، طبقات ابن سعد میں بھی ہے، سیرہ حلبیہ جلد اول میں بھی۔ حضرت آمنہ خود بیان فرماتی ہیں کہ جب سرور کائنات کا ظہور ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے ساتھ ہی، آپ کی ولادت کے ساتھ ہی ایک ایسا نور برآمد ہوا کہ جس سے مشرق سے مغرب تک سب کچھ روشن ہو گیا۔ یعنی وہ نور اپنی قوت اور اپنی وسعت میں اتنا عظیم تھا کہ آپ مکہ میں تھیں مگر اس نور کی روشنی سے آپ مکہ میں بیٹھ کے مشرق بھی کل مظاہرہ دیکھ رہی تھی اور مغرب بھی کل کا کل دیکھ رہی تھی۔ یعنی اللہ نے مشرق و مغرب کو روشن فرما دیا، پوری کائنات کو روشن فرما دیا، پوری کائنات کو منور فرما دیا۔ اور یہ تو تصرف والدہ کا تھا کہ جو مکہ میں بیٹھ کے مشرق بھی دیکھ رہی ہے اور مغرب بھی دیکھ رہی ہے۔ تو جس مولود کی خوشی میں اور جس مولود کی برکت سے اور جس عظیم نبی جو ان کی گود میں پیدا ہو رہے تھے، جن کی برکت سے آپ کو یہ مقام میسر آ رہا تھا، آپ تصور کریں کہ اس کا اپنا مقام کیا ہوگا۔ یہی بات دوبارہ خصائص الکبریٰ میں جلد اول صفحہ نمبر 116 میں بھی بیان ہوئی۔ آپ بیان فرماتی ہیں، حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں کہ ولادت باسعادت کے وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے ایک ایسا نور دیکھا کہ جس سے
مکہ میں بیٹھے شام کے محلات روشن ہو گئے، یعنی آپ مکہ میں تھیں اور شام تک سب کچھ آپ نے دیکھ لیا۔ یعنی آپ کے نور رسالت مآب کا تصرف اور اس کی عظمت اور اس کی برکت یہ تھی کہ مکہ میں بیٹھ کے اس نے شام کے محل دکھا دیے۔ اور آگے چلیے، یہ بھی اسی خصائص الکبریٰ کی پہلی جلد میں بیان ہوا، خصائص الکبریٰ کی پہلی جلد میں ہی بیان ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، آپ سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ اپنے بارے میں ارشاد فرمائیں، تو آپ نے فرمایا میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا اور حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ نیز آپ نے فرمایا میری والدہ نے یہ خواب دیکھا کہ ان کے جسم اطہر سے ایک نور نکلا اور اس نور سے شام کے محلات روشن ہو گئی۔ اسی طرح آگے ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ دوران حمل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ نے خواب دیکھا کہ آپ کے جسد اختر سے ایک ایسا نور نکلا ہے جس نور سے شام اور بصرہ کے محلات چمک اٹھی۔ یہ روایات بیان کر کے امام جلال الدین سیوطی اپنا موقف کہتے ہیں، میں کہتا ہوں، اقول امام سیوطی کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اس روایت میں نہ تو زمان حمل کے خواب کا ذکر ہے مگر شب ولاد کا واقعہ عینی مشاہدہ ہے، عینی مشاہدہ جو لوگوں نے کیا۔ یعنی یہ تو خوابوں کے ذکر تھے، وہ کہتے ہیں خواب کا ذکر تو اپنی جگہ بجا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت نور کے ظہور اور نور سے شام بصرہ کے محلات اور پوری دنیا اور مشرق و مغرب کا روشن ہونا، آپ فرماتے ہیں عینی شاہدین اس پر موجود ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ وہ عینی شاہدین کون ہیں، وہ عینی شاہدین کون ہیں، تو اس پر امام جلال الدین سیوطی بیان فرماتے ہیں کہ عینی شاہدین کون ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت شفا کے حوالے سے، اور حضرت شفا حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ۔ آپ بیان کرتی ہیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میں حضرت آمنہ کے کمرے کے اندر تھی، اور نو مولود کو جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کے رونے کی آواز آئی اور میں نے نو مولود کو اٹھا لیا، اپنے ہاتھوں میں اٹھایا۔ تو اس کے بعد فرماتی ہیں کہ میں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ اللہ کی تم پر رحمت ہو، تمہارے رب کی تم پر رحمت ہو، تمہارے رب کی تم پر رحمت ہو۔ کہتی ہیں کہ یہ میں نے سنا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ مجھ پر شام اور بصرہ کے محلات روشن ہو گئے، میں مشرق تک جہاں دیکھتی نگاہ جاتی، مغرب تک جہاں دیکھتی نگاہ جاتی، روم اور شام کے محلات روشن ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو لباس پہنایا۔ یعنی جو دایا اور جو خاتون اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرہ ولادت میں موجود تھیں، انہوں نے اٹھایا، تو ان کے اٹھانے سے، ان کے لمس سے اس خاتون کے تصرف کا اور اس خاتون کو حاصل ہونے والی برکت کا عالم یہ تھا کہ وہ مشرق اور مغرب اور شام اور بصرہ کے محلات دیکھ رہی تھی۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے تصرفات کا عالم کیا ہوگا، اپنے تصرفات کا عالم کیا ہوگا۔ اور اس کے بعد آگے بھی ہے یہ روایت، فرماتی ہیں کہ پھر مجھے آواز آئی کہ ان کو، اور میں اس آواز سے ڈر گئی، آواز آئی کہ اب ان کو اس طرف لے جاؤ۔ پھر ان کو مشرق کی طرف لے جایا گیا، پھر ان کو مغرب کی طرف لے جایا گیا، بتایا گیا کہ ان کو مشرق کی بھی سیر کروا دی گئی، مغرب کی بھی سیر کروا دی گئی۔ حضرت شفا فرماتی ہیں کہ یہ بات میرے دل میں گھر کر گئی کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں، جس کو ہاتھوں میں لیتے ہی مجھ پر دنیا ما فیہا روشن ہو جاتی ہے، اور جس کو دنیا مشرق کی اور مغرب کی سیریں کروائی جاتی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ یہ بات میں نے اپنے ذہن میں نوٹ کر لی، اور وقت گزرتا رہا۔ جیسے ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، کہتی ہیں کہ میں پہنچی اور میں اولین اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھی، اولین اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھی۔ یہ وہ صورتیں ہیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رونما ہوئی، چونکہ ان میں سے کوئی، جو میں واقعات بتا رہا ہوں، ان میں سے کوئی کسی انسان کے بس کا اور کسی انسان کی کوشش کا واقعہ نہیں اور نہ ہو سکتا ہے، بلکہ یہ وہ مظاہر تھے جو اللہ تعالیٰ نے جن کا اظہار فرمایا، اور جن مظاہر کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر آشکار فرمایا۔ آگے چلیے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انتقال نور، یعنی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں متولد ہوئے اور تشریف لائے، تو اس رات کوئی جگہ ایسی نہ تھی
اور آپ فرماتے ہیں کوئی مکان ایسا نہ تھا جو نور سے منور نہ ہو، اور قریش کے، اور پھر اب آگے سنیے کیا ہوا، قریش کے چوپائے گویا ہو گئے، یعنی وہ رات اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم اور اللہ تعالیٰ کے جوش میں آنے کی ایسی رات تھی کہ اللہ نے اپنی شان کے لائق ہر چیز پر ہر انداز میں خوشی منائی۔ بیان کرتے ہیں کہ اس رات چوپائے آپس میں بولے، جانور کو گویا حاصل ہو گئی، رات کے کچھ حصے میں جانور بولے، اور وہ آپس میں اس ظہور قدسی سے متعلق باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے کہ دیکھو وہ اللہ کا محبوب مبعوث ہو چکا ہے، اور ایک دوسرے کو خوشخبریاں سنانے لگے، ایک دوسرے کو خوشخبریاں سنانے لگے۔ اس کو امام زرقانی نے المواہب اللدنیہ میں بیان فرمایا، صفحہ 105 پر۔ آگے چلیے، اب ہم جب جشن مناتے ہیں یا خوشی مناتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، کمکمے ہوتے ہیں، محلوں اور بازاروں میں چراغاں منور، یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے، منور کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے بھی اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے۔ اس پر سنیے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی شب آئی تو کیا ہوا، خالق کائنات نے اس طریقے سے خوشی منائی کہ رہتی دنیا تک کے لیے سب انسانیت کو سبق دے دیا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ حضرت فاطمہ بنت عبداللہ ثقیفہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس وقت میں خانہ کعبہ میں موجود تھی، اور میں نے کیا دیکھا، میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ منور ہو گیا اور ستارے زمین کے اتنے قریب آ گئے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ وہ مجھ پر نہ گر جائیں مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ وہ ستارے مجھ پر نہ گر جائیں، گویا کہ وہ ستارے، آسمان کے ستارے زمین پر ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامی دینے کے لیے آ رہے تھے۔ کہاں گئے وہ لوگ جو بدعت کے فتوے لگاتے ہیں، فتوے لگانے والے لوگ خوشی منانے پر؟ تو یہ فتویٰ پھر کس پر لگتا ہے؟ ستارہ کس کی اجازت سے آسمان سے نیچے آ سکتا ہے؟ کس کی اجازت سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا؟ یہ اللہ کی اجازت سے ہو رہا تھا۔ اور اگر یہ بدعت ہے تو اس بدعت کا آغاز اللہ نے کیا، چونکہ بدعت کا لفظی مطلب ہوتا ہے نئی چیز، تو یہ نیا کام پہلی دفعہ اللہ نے کیا، تو اب اللہ کی سنت ہے اس کو آگے کرنا۔ تو ستارے نیچے آئے اور انہوں نے آ کے خوشیاں منائیں۔ یہ سیرہ الحلبیہ میں یہ بیان ہے، اور یہی بیان امام جلال الدین سیوطی نے خصائص الکبریٰ میں کیا ہے، صفحہ نمبر 115 جلد اول۔ امام جلال الدین سیوطی بیان کرتے ہیں، اور امام سیوطی فرماتے ہیں کہ اس کو امام بہقی، امام طبرانی، ابو نعیم اور ابن عساکر نے بھی بیان کیا عثمان بن ابی العاص سے، اور سیرہ حلبیہ میں بھی حضرت عثمان بن ابی العاص سے یہ روایت فرماتے ہیں کہ مجھے میری والدہ نے بتایا کہ شب میلاد میں حضرت آمنہ کے گھر میں موجود تھی، اور مجھے آپ کے گھر میں نور ہی نور دکھائی دیتا تھا، اب دیتا تھا، اب بھی ستاروں کے جھکنے کا منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے جو میں اس وقت دیکھا کرتی تھی۔ اور وہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مجھ پر ستارے آ رہے ہیں، اتنے نیچے آئے اترے حضرت آمنہ کے گھر پر کہ مجھے یہ شک گزرا کہ کہیں وہ اس گھر پر اور مجھ پر گر نہ پڑیں۔ روایت سنیں، حدیث کے لفظ آپ فرماتی ہیں فلما وادعت خرج منها نور اضاء له البیت والدار حتی جعلت لا ارا الا نورا۔ اتنے وہ ستارے نیچے اترے کہ جہاں پر میں دیکھتی نور ہی نور تھا، حتی جعلت لا ارا الا نورا، میں جس طرف دیکھتی مجھے نور ہی نور نظر آتا، یعنی وہ پورا گھر نور سے بھر گیا تھا، وہ پورا علاقہ نور سے بھر گیا تھا، اور پوری کائنات لمحہ ولادت اللہ نے نور سے بھر دی تھی، ہر چیز اللہ نے نور سے بھر دی تھی۔ آگے چلیے، پرچم لہرانے کی بات کر لیتے ہیں۔ جھنڈیاں لگانا، پرچم لہرانا، چراغاں کرنا، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ اس پر بھی بہت سارا اعتراض ہوتا ہے۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ، حضرت سیدہ آمنہ سے مروی ہے، سیرہ حلبیہ میں ہے۔ حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں سے حجاب اٹھا دیے، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میری آنکھوں پر سے اللہ نے حجاب اٹھا دیا، مشرق تا مغرب تمام روئے زمین میرے سامنے یوں آ گئی جس طرح یہ ہتھیلی ہے، یعنی میں نے مشرق کو بھی دیکھا اور مغرب کو بھی دیکھا اور پھر میں نے کیا دیکھا، فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے ہیں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور گاڑے گئے، ان میں سے ایک جھنڈا مشرق میں گاڑا گیا، دوسرا جھنڈا مغرب میں گاڑا گیا، اور تیسرا جھنڈا کعبۃ اللہ کی چھت پر گاڑا گیا۔ یعنی اللہ نے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں 3 جھنڈے گاڑے،
تو یہ سنت الہیہ ہو گئی کہ ولادت نبی کی خوشی میں جھنڈے لگانا اور خوشی منانا۔ تو فرماتے ہیں ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک کعبۃ اللہ کی چھت پر گاڑا گیا، 3 جھنڈے گاڑے گئے۔ آگے چلیے، اہتمام مشروب کے حوالے سے سن لیجئے، یہ جو کھانا پلانا یا اہتمام کرنا میلاد کی خوشی میں، اس پر بھی کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ حضرت سید، اب یہ تمام روایات کتب سیر میں، کتب سیرت میں اور کتب فضائل میں بڑے بڑے جلیل القدر ائمہ محدثین نے بیان کی ہیں۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا، آپ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے تفصیل کے ساتھ صراحت کے ساتھ یہ بات بیان ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو مجھے غیب سے ایک ایسا مشروب پلایا گیا جسے پی کر میں نے بے انتہا فرحت محسوس کی۔ وہ شربت شہد سے میٹھا تھا اور شہد سے زیادہ فرحت بخش تھا۔ کون پلا رہا تھا؟ یہ اہتمام کون کر رہا تھا؟ سامعین کرام، یہ سننے کی، سوچنے کی بات ہے کہ یہ تمام اہتمام کوئی انسان نہیں کر سکتا، نہ کسی انسان کے بس کے ہیں یہ اہتمام، بلکہ یہ تمام کے تمام اہتمام اللہ کی ذات کر رہی تھی اپنے محبوب مکرم کی خوشی میں۔ اللہ تعالیٰ کر رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اہتمام کر کے سبق دے رہا تھا کہ اگر میں رب ہو کر اپنے محبوب کی خوشی منا سکتا ہوں تو تم انسان ہو، تم میرے محتاج ہو، تم کو خوشی مناتے ہوئے کیا ہوتا ہے۔ آخری روایت، اور یہ بڑے غور سے سننے کی بات ہے، استقبال ربیع الاول کے حوالے سے جتنے استقبال سے متعلق چیزیں تھیں، میں نے آج کے خطاب میں کوشش کی کہ صرف ان حصوں کو کور کیا جائے جو استقبال سے متعلق ہیں، تاکہ آپ لوگ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ یہ واضح کر لیں کہ استقبال میں جو کام کرنے ہیں ہر کام کا اجر ہے، ان میں سے ہر کام اللہ نے اپنے بندوں، اپنے ملائکہ کے ذریعے کروایا۔ یہ آخری، اب میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں گا، یہ تھوڑی طویل ہے لیکن کیا ایمان افروز روایت ہے۔ خصائص الکبریٰ امام سیوطی بیان کرتے ہیں، جلد اول صفحہ نمبر 119، اور یہ ایک روایت میں میرا خیال ہے یہ روایت خلاصہ ہوگا ہمارے پچھلے سارے خطاب کا جو میں نے اب تک بیان کیا۔ شب ولادت کے حوالے سے جو کچھ تھا امام جلال الدین سیوطی نے یہ روایت نقل فرما کے اس کا خلاصہ ایک طرح سے بیان کر دیا، اور امام جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ یہی بات امام ابو نعیم نے بھی نقل کی، اور یہی بات عمر بن قتیبہ سے بھی روایت کی گئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا، اور ان کے والد کیا بتا رہے تھے۔ اب کچھ چیزیں حضرت عمر بن قتیبہ سے ان کے والد نے بیان کی جس کو امام سیوطی نے نقل کیا، اور وہ ساری چیزیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے متعلق ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے آپ کے ہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آسمان کے دروازے کھول دو، اور فرشتوں کو حاضری کا حکم دیا کہ وہ در رسول پر آ کے حاضری دینا چاہیں تو حاضری دے سکتے ہیں۔ یہ پہلی بات بیان کی۔ دوسری بات سنیے، دوسری فرمایا فرشتے ایک دوسرے، جب ولادت ہوئی تو آپ کی ولادت کی مبارکباد فرشتے ایک دوسرے کو دے رہے تھے عرش پر کہ اب وہ آ گیا ہے جس کے لیے اس کائنات کو خلق کیا گیا تھا، اب وہ آ گیا ہے کہ جس کے نور کی تعظیم میں ہمیں حضرت آدم کے آگے سجدہ ریز کروایا گیا تھا۔ تو فرشتوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی، یہ دوسری بات بیان کی، اور مبارکباد دیتے ہوئے اترنے لگے، زمین پر اترتے اور ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیتے، اور فرط شوق میں اللہ تعالیٰ نے جتنے زمین پر پہاڑ تھے ان کو ان کی سطح سے اونچا کر دیا۔ یہ حضور کی خوشی منانے کی صورت تھی۔ پہاڑ جتنے تھے وہ اپنی سطح سے اونچے نظر آنے لگے، پہاڑوں کو بلندی عطا کر دی چونکہ بلند آ رہا تھا۔ اس کے بعد بیان فرماتے ہیں کہ حضور کے استقبال کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندروں کے اندر، سمندروں نے یوں استقبال کیا کہ سمندروں کی موجیں اپنی روٹین کی سطح سے زیادہ بلند اٹھتی تھی، اور یہ اس بات کی علامت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دے رکھی ہے اور ان کو اجازت دیا کہ وہ بھی خوشی منائیں، اور یہ تصرف رسول تھا اور اللہ کی طرف سے ان کو اجازت تھی، اور یہ خوشی تھی اللہ کی طرف سے جو اپنی تمام مخلوقات اور بر و بحر سب کے ذریعے اللہ تعالیٰ سب کے ذریعے منا رہا تھا کہ پہاڑ اپنی اصل سطح سے بلند نظر آتے تھے اور سمندر کی موجیں اپنی اصل سطح سے بلند اٹھ کے اوپر اڑتی تھی، اور بحر و بر کے باسی ایک دوسرے کو پیغام مبارک دیتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ آپ کی ولادت کی شب شیطان کو
گرفتار کر دیا گیا اور 70 زنجیروں میں جکڑ کر سمندر کے گہرے منجدار میں منہ کے بل پھینک دیا گیا، اور ہر قسم کے شیطان اور ہر قسم کی شر پسند مخلوق کو پابند سلاسل کر دیا گیا۔ اور پھر آپ بیان فرماتے ہیں کہ اس روز اللہ نے سورج کو لبادہ اڑایا، یعنی جتنی روایت ہم بیان کر رہے ہیں اس ایک میں امام سیوطی نے اس کو جمع کر دی۔ اللہ نے سورج کو ایک لبادہ اڑایا جو نور کا لبادہ تھا، یعنی وہ اس قدر تو نور کا تھا نا کہ سورج کے نور پر اس نے اضافہ کر دیا۔ سورج سے اوپر فضا میں 70,000 حوریں معلق تھیں جو ولادت محمدی کے روح پرور منظر کی خاطر چشم براہ تھیں۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کی خاطر اس سال اللہ نے خصوصی حکم دیا کہ ساری حامل عورتوں کو اولاد نرینہ دی جائے گی۔ اس کے بعد بیان فرماتے ہیں کہ حضور کی ولادت کے سال اور حضور کی ولادت کے ماہ ہر درخت جو زمین میں لگا ہوا تھا اس نے پھل دیا، چاہے وہ بنجر تھا، پانی ملتا تھا نہیں ملتا تھا، سوکھ چکا تھا، مگر اس نے پھل دیا۔ اس کے بعد بیان فرمایا کہ ہر قسم کا خوف و ہراس جو جس کے دل میں تھا اللہ نے اس سال سب کو امن فراہم کر دیا اور سب کے دل سے خوف کو اڑا دیا۔ پھر فرمایا کہ جب ولادت کے ساتھ آ پہنچی تو اللہ نے ساری دنیا کو ایک لمحہ کے لیے نور سے منور کر دیا، جس کی بے شمار گواہیاں علماء یہود، علماء نصارہ، امام ابو نعیم نے بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں جس کی تفصیل کا یہ وقت نہیں۔ خود اسی کتاب کے اندر ایک باب ہے، امام سیوطی نے نقل کیا ہے، پورا ایک باب بیان کیا ہے کہ کس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے وقت کے معجزات علماء یہود اور علماء نصارہ سے نقل کیے گئے۔ پھر فرمایا کہ فرشتوں نے مبارکباد دی۔ پھر فرمایا ہر آسمان میں زبرجد اور یاقوت کے ستون گاڑے گئے جس سے آسمان نور منور اور ضیاء سے جگمگا اٹھا، اور یہ ستون آسمان میں مشہور ہیں، یعنی ان ستونوں کا تعارف ہی آسمان میں یہ ہے کہ یہ وہ ستون ہیں جو ولادت محمدی کی خوشی میں اللہ نے لگائے تھے۔ اور شب معراج، آگے امام سیوطی نے بڑی خوبصورت بات لکھی، فرماتے ہیں کہ شب معراج جب اللہ تعالیٰ کے رسول معراج کے لیے رات کو تشریف لے گئے تو ان ستونوں کو دیکھا اور آپ کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ یہ وہ ستون ہیں جو اللہ نے آپ کی ولادت کی خوشی میں عرش پر لگائے تھے۔ شب میلاد اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر کے کنارے مشک عنبری کے 70,000 درخت لگوائے۔ یہ اللہ ہے جو اتنی خوشیاں منا رہا ہے، 70,000 درخت لگوائے جن کے پھلوں میں جنتیوں کے لیے خوشبوئیں ہوں گی اور جو خوشبوئیں بسا دی۔ اور پھر اس رات تمام آسمان والے سلامتی کی دعائیں کرتے رہے۔ اور پھر اس رات جس رات آپ کی ولادت ہوئی سارے بت منہ کے بل گر پڑے۔ لات اور عزا، یہ دو مشہور بتوں کے نام، لات اور عزا اپنے مقام کو چھوڑ کر ایک طرف ہو گئے اور یہ کہہ رہے تھے تعجب ہے قریش کی قسمت پر کہ ان کے ہاں امین آ چکے ہیں، ان کے ہاں صدیق آ چکے ہیں۔ قریش نہیں جانتے تھے کہ کون سی عظمت اور سعادت ان کے حصے میں آئی۔ تو کئی روز لوگوں نے بیان کیا، امام سیوطی لکھتے ہیں کہ کئی روز خانہ کعبہ کے اندر سے یہ آواز آ رہی تھی کہ اب میرا نور لوٹ آئے گا، اب مجھے دیکھنے والے میرے زائرین آئیں گے، اب جہالت کی علائشوں سے میں پاک کیا جاؤں گا، اے عزا تو تباہ ہو گیا۔ یہ کعبہ کی دیواروں سے آواز آتی تھی، اور عزا اور لات اور منات جو کعبہ کے اندر پڑے تھے ان کو وہ مخاطب کرتے تھے کہ اب تو تباہ ہو گیا۔ بیت اللہ شریف میں 3 دن اور 3 رات تک زلزلہ رہا اور یہ کیفیت رہی۔ یہ پہلی نشانی تھی، امام سیوطی فرماتے ہیں، جو قریش نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی اپنی آنکھوں سے دیکھی، پہلی نشانی تھی۔ سبحان اللہ، یہ کیا خوبصورت بیان تھا جو حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے خصائص الکبریٰ میں حضور کی ولادت کے حوالے سے کیا۔ خواتین و حضرات، اہل یورپ اور اہل یونان، یہ وہ کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے نمونہ کے طور پہ پیش کی کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد اور ولادت کی خوشی اور ولادت کے مہینے کے آغاز کی خوشی اور سال ولادت کے آغاز کی خوشی اور شب ولادت کے آغاز کی خوشی میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اہتمامات کیے۔ اس کے علاوہ بے شمار موضوعات ہو سکتے تھے، لیکن میں نے صرف اتنا حصہ چن کر بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا اہتمامات فرمائے۔ پہلا حصہ میں نے قرآن مجید سے بیان کر دیا اور باقی حصہ کتب سیرت سے اور کتب فضائل و مناقب سے، بڑے جلیل القدر ائمہ اور محدثین جو ہمارے لیے سند ہیں اور جن کی عبارات اور جن کی چیزیں ہم اپنی کتابوں میں اور اپنے خطابات میں بیان کرتے ہیں، جو سند ہیں، کوئی اس میں کچی بات نہیں۔
تو ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک کیسے منایا، کس اہتمام سے منایا، جھنڈیاں بھی لگوائیں، جھنڈے بھی عرش پر لگوائے، نور بھی پھیلایا، چراغاں بھی ہوا، ستارے آسمان کے بھی نیچے آئے، رزق بھی کشادہ کیے، بنجر پھلوں کو بھی، بنجر درختوں کو بھی پھل لگائے، سب کو بیٹے بانٹے، اور نہ جانے اللہ نے کیا کیا۔ تو لہٰذا ہمارا بھی ایمانی تقاضا ہے کہ جب سے یہ ماہ مبارک کل سے انشاءاللہ یورپ میں اور پرسوں سے پاکستان میں آغاز ہو رہا ہے، تو اس ماہ مبارک میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، میلاد پاک کی محافل سجائیں، چونکہ ان محافل سے ایمان کو جلا ملتی ہے، دل مردہ تازہ ہوتا ہے۔ درود پاک کی کثرت کریں، یہ بہترین مہینہ ہے درود کی کثرت کا، درود پاک کی کثرت کریں، محافل میلاد زیادہ سے زیادہ سجائیں، اور یہی ہمارا اور یہی منہاج القرآن کا امتیاز ہے۔ اور محافل میلاد میں فضولیات سے بالکل پرہیز کریں، قرآن مجید کی تلاوت ہو، نعت ہو، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، حضور کے فضائل و مناقب ہوں، یہ سب کام ہو جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، یہ چیزیں اپنی اگلی نسلوں میں منتقل کریں تاکہ ہمارا یہ عقیدہ اور اہل سنت کا یہ عقیدہ آگے منتقل ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم پر اپنا فضل فرمائے۔ بار دیگر یونان کی پوری تنظیم، منہاج القرآن یونان انٹرنیشنل کے امیر تحریک غلام مرتضیٰ قادری صاحب، صدر تحریک ارسلان خرم چیمہ صاحب، ناظم تحریک غلام عباس مصطفی صاحب، ذیلی مراکز کے تمام صدور، تمام عہدیداران، تمام اساتذہ، مدرسین، خطباء اور باقی تمام فورم کے ذمہ دار، ان کو میری طرف سے بار دیگر ربیع الاول کا ماہ مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ربیع الاول کی خیرات اور برکات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔